अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम इमाम नववी की किताब अर्बईन से हदीस नंबर 16 का मुताला करते हैं। ये बहुत अहम हदीस है और इसमें गुस्से के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत की थी। عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال لا تغضب. فردد مرارا. قال لا تغضب. हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और अर्ज़ करता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नसीहत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा ना करो। इस शख्स ने बार बार अर्ज़ किया और हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया गुस्सा ना करो। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हमने पिछली हदीस में भी देखा था कि इमाम अबू ज़ैद अल मालिकी ने कहा कि ये चार अहादीस हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम खैर की बातों को जमा कर दिया है। उसमें से हमने अ, मुताला किया कुछ हदीस का, कुछ इंशाअल्लाह हम करेंगे। हदीस नंबर 4 भी हमने कर ली है, हदीस नंबर 2 भी हमने कर ली है। आज हम हदीस नंबर 3 को देखते हैं कि यही हदीस है जो पूरे इस्लाम को, हमारी पूरी शख्सियत को, हमारे किरदार को समअप कर सकती है। कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आपसे पूछता है। हमें एक और चीज़ पता चलती है कि हमारी शख्सियत की कामलियत के लिए, परफेक्शन के लिए हमें किससे कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। जो आज हम काउंसलिंग करवाते हैं, हम लोगों से मशवरे लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा हसना हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा खैर खा हैं। तो लोग आप ही के पास आते थे कि हमें अगर कोई इखलास के साथ नसीहत भी कर सकता है तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो इसीलिए वो अपनी सिर्फ जिसको हम दीनी मामलात कहते हैं उसके अलावा अपनी पर्सनल मैटर्स को, मामलात को भी अल्लाह के नबी के पास लेकर आते थे और हर किस्म के मशवरे उनसे करते थे। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि एक शख्स है, उसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है। तो यहाँ ये पता चलता है कि एक अच्छा काउंसलर वो होता है जिसे उस शख्स के बारे में जो उससे मशवरा ले रहा है थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। और ये खूबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी और आप लोगों को उनकी मुनासिबत से भी, उनकी पर्सनालिटी की मुनासिबत से भी उनको नसीहत करते थे। और वो नसीहत ऐसी होती थी जो हर शख्स अपने लिए अप्लाई कर सकता है। तो जब इस शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे कोई नसीहत कीजिए और से नहीं, मुझे कोई अच्छी बात बताइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि गुस्सा ना करो। अच्छा, अब आप देखें कि वो शख्स जो है वो बार बार पूछता है, अच्छा और बताइए और बताइए और बताइए। यानी अक्सर हमारे अंदर एक चीज़ होती है कि कोई हमसे कोई बात कहता है, मैं कहा हाँ ये तो मुझे पता है, कुछ और बताएं। क्योंकि हम समझते हैं कि जो चीज़ हमें पता है बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी है। यहाँ हम देखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस शख्स के मिजाज से वाकिफ़ थे, और अगर मिजाज की कोई एक कमज़ोरी को इंसान इम्प्रूव करने की कोशिश करता है तो वो बहुत सारी अपनी दूसरे मामलात को भी इस्लाह उस पर कर सकता है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बार उसने पूछा आपने कहा गुस्सा न करो, और कुछ और बताइए, गुस्सा ना करो, कुछ और नसीहत कीजिए, गुस्सा ना करो। यहाँ हमें पता चलता है कि तकरार का मकसद एक ऐसी
عادت پر فوکس کرنا ہے، جس سے ہمارے اندر بہت امپروومنٹ آ سکتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اسلام کے بارے میں کہ ہاں بس اسلام تو صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتا ہے اور ہم سب کو پتہ ہے، یہ ایک بڑا ہمارا اپروچ ہوتا ہے۔ لیکن جو دین فطرت ہو، اور جو خالق فطرت ہو، اور پھر جو مخلوق کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ تمام چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نصیحتیں ہوتی ہیں، یہ ہماری طبیعت کی جو میلانات ہوتے ہیں، رجحانات ہوتے ہیں، ہماری انکلینیشن کسی طرف ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو کسی کو بہت زیادہ سونا پسند ہے، تو کوئی بہت زیادہ کھاتا ہے۔ اور اگر ہم ان انکلینیشن کی طرف اپنے آپ کو چھوڑ دیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ اس کے پازیٹیو اسپیکٹ کے بجائے نیگیٹو میں چلی جاتی ہے۔ تو اسلام ہماری طبیعت کو، ہمارے رجحانات کو بیلنس کرتا ہے، متوازن کرتا ہے، اور اس کو سنوارنے میں مدد دیتا ہے۔ جو آج کل پرسنالٹی گروتھ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، NLP ٹیکنیکس اور کاؤنسلنگ اور تھراپیز، اور جو ایک غلغلہ ایک مچا ہوا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ انسان نے اپنے رجحانات پر قابو پانا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے لیے کوئی ایک ایسا اینکر نہیں ہے جو اس کی روحانیت سے، جو اس کی خالق سے اس کو جوڑ دے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں کہ غصے کی ممانعت کی ہے، کیوں؟ کہ غصہ کیا ہے؟ غصہ جو ہے، آگے ہم دیکھیں گے کہ انسان کی بہت ساری چیزوں پر جب حاوی ہو جاتا ہے، تو پھر انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو وہاں جب غصہ نہ کرو، یعنی غصے کو روک کر جب ہم سوچتے ہیں، تو پھر ہماری پرسنالٹی، ہمارا رسپانس ہمارے قابو میں ہوتا ہے، اور پھر انسان عزت اور وقار کے ساتھ اس سچویشن میں جواب دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ کے نبی سب ترکیب بھی بتاتے ہیں، جب انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے۔ فار ایگزامپل وضو کرنا، خاموش رہنا، اپنی فزیکل پاسچر کو چینج کر دینا، حالت کو، اپنی جسمانی ساخت کو تبدیل کر دینا، یعنی کہ یا کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا وغیرہ۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لوگوں کی رجحانات فار ایگزامپل لالچ یا دنیا پرستی کی طرف ہے۔ وہاں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے، ٹوکتا ہے، اور کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر۔ تو وہاں اب اس کو چھوڑو گے، دوڑ کو چھوڑو گے، تو کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی میں سادگی آئے گی، سکون آئے گا، تم دوسروں کی مدد کرو گے، تم صدقہ دو گے، اور تمہارے اندر ایک قناعت آئے گی، تو تمہارے لیے تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا، اور بہت بھی کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ کسی لڑکے کی طرف دیکھا، لڑکی کی طرف دیکھا، کوئی ایڈ دیکھی، کوئی ڈرامہ دیکھا، کوئی ڈریس دیکھا، اور ہر وقت جو ہوتا ہے کہ پھر اپنی نفس پر قابو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن اسلام پھر ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ان چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے اپنی نظر نیچی رکھیں، حلال کے دائرے میں رہنے کے لیے روزہ رکھیں، نکاح کریں، کیونکہ نکاح اللہ کے نبی نے فرمایا حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اس طرح جب ہم یہ کنٹرولنگ میکانزم کو استعمال کرتے ہیں، یہ اسلامک اسٹریٹجیز اپناتے ہیں، تو پھر اپنی خواہشات کو، چاہے وہ بھوک ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ جنسی ہو، چاہے وہ اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہو، چاہے وہ ہمیں کسی غلط بات پہ غصہ آ رہا ہو، لیکن ہر چیز کو پھر ہم حلال اور پاکیزہ طریقے پر لا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح غیبت اور چغلی زبان کی بہت بڑی لذت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو کہتا ہے کہ بیویر، مردہ بھائی کا گوشت تو نہیں کھا رہے ہو، تو آپ دیکھیے کہ ایک ہمارے اندر ایک فگریٹو ایک امیجری قائم ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو ایک زندہ آدمی کا چبا چبا کر گوشت کھا رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے، یا ہم کسی مردے کو کھا رہے ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو پھر وہاں سے ہماری زبان پر قابو آتا ہے، ہمارے اندر خاموشی اور نرمی پیدا ہوتی ہے، پھر ہم اپنے رشتوں پر خیال رکھتے ہیں، ان پہ فوکس کرتے ہیں، اور اپنے زبان میں اور اپنے دل میں نرمی لے کر آتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ کنٹرول کیوں کہا، کیونکہ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ طاقتور وہ شخص نہیں جو کشتی میں، باکسنگ میں، ریسلنگ میں، مار دھاڑ میں دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر
قابو رکھے. یعنی سیلف کنٹرول کتنی بڑی پاور ہے، جس کو ایک طرح سے جب ہم کہتے ہیں کہ جہاد بھی نفس بھی ہے، کہ ہم اپنے آپ سے سٹرگل کرتے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو غصہ میں پاگل کر کے سچویشن کو کنٹرول میں نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو پاورفل محسوس کروا رہے ہیں، وہ غلط ہے. بلکہ غصے پر قابو پانا انسان کی شخصیت کی مضبوطی اور خاموشی اس کی انتہائی ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک مثال ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں اتنا غصے کے بارے میں، کیونکہ غصہ تو ایک فطری چیز ہے. مجھے بھی آتا ہے، آپ کو آتا ہے، ہر شخص کو آتا ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ڈالا ہے. اور جو چیز ڈالی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نکالنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ تو پھر یہ بات ہو جائے گی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اندر یہ چیز ڈالی اور اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں نکالو. یہاں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کیونکہ یہ ہماری مقصد زندگی کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے. فار ایگزامپل، محبت نہ ہو، نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، آپ نیگیٹو فیلنگز کو بھی دیکھ لیں تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم کفر سے کیسے نفرت کریں گے، ہم جھوٹ سے کیسے نفرت کریں گے. لیکن جب یہ رسپانسز انتہائی ایکسٹریم پر پہنچ جائیں، جہاں اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جائے، وہاں پھر انسان جو ہے وہ اپنی نفس کے حوالے ہو جاتا ہے اور ان پازیٹیو ایموشنز کو نیگیٹیولی یوز کرتا ہے. تو غصہ ایک قدرتی جذباتی رد عمل ہے جو ہمیں ایک پاور آف ایکسپریشن دیتا ہے کہ یا تو میں غصے میں ہوں، یا یہ ناانصافی ہو رہی ہے اس پہ مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے مجھے غصہ آ رہا ہے، فلسطین میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے غصہ آ رہا ہے، مایوسی ہو رہی ہے غصے میں کہ یہ میں کیوں ان کی مدد نہیں کر سکتی ہوں، تکلیف ہو رہی ہے مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ وہ اتنی تکلیف میں ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں. تو یہ ایک پازیٹیو ہے، یہ ضروری ہے. لیکن یہ اگر حد سے باہر نکل جائے، سیلف پروٹیکشن میں ہم نہ کریں کہ مجھے تو غصہ نہیں آ رہا ہے، آؤ مجھے جتنا مارنا ہے مارو، لو ایک گال پہ مارو دوسرے گال پہ مارو. نہیں، بلکہ ضروری غصہ دفاع کرنے، سیلف ڈیفense، لمیٹیشنز، باؤنڈری سیٹ کرنے اور ناانصافی کے خلاف اپنے رد عمل کو، اپنے رسپانس کو ایکسپریس کرنے میں بڑا مدد کرتا ہے. تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ غصے کو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیا چیز بھڑکا رہی ہے، لیکن اس میں اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جب اگر ہم اپنی سیلف پہ جائیں تو ہم دیکھیں کہ کوئی ہماری بے عزتی کر رہا ہو، ہمارے والدین کی بے عزتی کر رہا ہو، ہمارے بچوں کی کر رہا ہو، ہمارے اسپاؤس کی کر رہا ہو، ہماری کسی عزیز دوست کی کر رہا ہو، تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارا غصہ بھڑکتا ہے. ناانصافی ہو رہی ہے، ظالم ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور وہاں امیر طبقے کی عیاشی ہو رہی ہے. وہ چاہے ہو سکتا ہے کہ میری اپنی دوست ہو، میری اپنی کوئی رشتہ داری کسی سے ہو، معاشرے میں کوئی انجانا فرد ہو، ٹی وی کا کوئی ڈرامہ ہو، یا پھر ہم انتہائی سٹریس میں ہوتے ہیں، تھکن میں ہوتے ہیں، غصہ آ رہا ہے، ابھی جاؤ یہاں سے، مجھ سے بات نہ کرو، تھکی ہوئی ہو، خاموش رہو، اس وقت بھی غصہ آتا ہے. یا پھر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا تجربہ جو ریپیٹ ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمیں اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے، اور پھر ہمارے اندر ہم دیکھیں کہ جب وہ شخص سامنے آتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں میرے سامنے نہیں آؤ، تمہیں دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تم نے یہ کیا تھا. یا کسی شخص نے ماضی میں ہم پہ ظلم کیا ہوتا ہے، ہم نے بظاہر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بھلا دیا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر لاشعور میں وہ دفن ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کر ہمیں غصہ آتا ہے. اچھا، اب ہم کیسے محسوس کریں کہ اچھا غصہ کیا ہے اور برا غصہ کیا ہے؟ اچھا غصہ یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ اچھا میرے غصہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. فار ایگزامپل، اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم گالی گلوچ کریں، میڈیا پہ لکھیں کہ کسی کے رسپانس پہ اس کو الزام تراشی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مسئلے کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے اس مسئلے کے حل میں ایک پازیٹیو طریقے سے ہم کرٹیسزم کریں تو وہ بہت مثبت ہے. پرسکون رہ کر جواب دیں، گالی گلوچ کے بجائے، الزامات کے بجائے ہم اپنے آپ پر قابو پا کر ہم جواب دیں. چاہیے ہماری اب پرسنل لائف میں کوئی غصہ کسی شخص پہ آ رہا ہو جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہو، یا پھر وہ ایک
پولیٹیکل لیول پر، کلیکٹیو لیول پر. کیونکہ برا غصہ وہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بامبنگ ہوتی ہے، خودکشیاں ہوتی ہے، دھماکے ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں ایک ہم بھونچال کھڑا کر دیتے ہیں، گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، ناانصافیاں شروع ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور لیکن ان سب کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ کہ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے اس کو کبھی بھی پر نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس کو انفرادی اجتماعی لیول پر ہمیں دونوں کو دیکھنا ہے کہ اچھا غصہ اور برا غصہ کیا ہے. اسی طرح جب غصہ آتا ہے تو وہ صرف غصہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ کیا ہے؟ تو ہم ورڈز یوز بھی کرتے ہیں، یا پھر وہ ہماری فیلنگز میں، ہمارے ایکسپریشنز میں، ہماری ووکیبلری میں شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ایکسپریس ہوتا ہے. مثلا میں تم سے بہت ناراض ہوں، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹڈ ان یو. تو بظاہر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ غصے کی ایک شکل ہوتی ہے. جھنجھلاہٹ فزیکل فارم میں جھنجھلاتے ہیں، غصہ میں ہماری مٹھیاں بھیج جاتی ہیں، ہماری آنکھیں، ہماری تیوریاں، ہماری باڈی، ہمارا بلڈ پریشر، بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجھے اس وقت کچھ مت کہو، اگر زیادہ میرے کچھ کہا ہے تو میں ایک تماچا لگا دوں گی. تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہے کہ یہ جھنجھلایا ہوا ہمارا رسپانس بتاتا ہے کہ ہم غصے میں ہیں. اور پھر جو تلخ دشمنی جو ہو جاتی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو جان سے مار دوں، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں. انسان مشتعل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دفاعی انداز میں کیوں نہیں کروں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. تو وہ سیلف ڈیفenس میں ہم ایسے الفاظ بولتے ہیں جس میں ہم جسٹیفائی کریں، میرا دل چاہ رہا ہے میں خودکشی کر لوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کر لوں. تو اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی دفاع میں کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں، مارنے جا رہی ہوں یا بولنے جا رہی ہوں یا نقصان پہنچانے جا رہی ہوں یا غلط ایکسپریشن، کیونکہ میں سیلف ڈیفenس کر سکتی ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. تو وہاں ہم جسٹیفائی کرتے ہیں، جو بہت ایک خطرناک چیز ہوتی ہے. اب یہ خطرناک جب غصہ انسان کے اندر ہوتا ہے کسی بھی سطح پہ، چاہے وہ بچوں سے ڈیل کر رہے ہوں، چاہے وہ بڑوں سے کر رہے ہوں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود کو، دوسروں کو اخلاقی طور پر، مالی، جسمانی، جذباتی اور دوسرے طریقوں سے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور اس غصے کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے. پھر جب غصے کی حالت میں غلط فیصلے ہوتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں غصے میں شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے، بیوی غصے میں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، بچے پیر پٹکتے ہوئے، مطلب اتنی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ امیجن کریں کہ اس وقت معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، تو فیصلے اس وقت کتنے غلط ہوتے ہیں، تعلقات ٹوٹتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں انوائٹ کرنے آتا ہے شادی کے لیے، اور اب پھر ہم پرانی باتوں کو نکال کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ تعلقات ٹھیک کرنے آیا اور ہم کہتے تم نے ایسا کیا تھا، تم نے ایسا کیا تھا، اس طرح کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے بھلے گھر، اچھے بھلے رشتے، اچھے بھلے تعلقات، اور اللہ نے کہا ہے کہ رحم کے رشتے اور ان کو مت توڑو، اور 3 دن سے زیادہ آپس میں ناچاقی اور گفتگو کو بند نہ کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آج معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ جو ہو رہی ہے، یہ ایک غصے کی مینیفیسٹیشن ہے. اور پھر جب یہ غصہ ہماری جسمانی صحت پر اثر ڈالے، بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن، نیند کی کمی اور اس طرح کی چیزیں، پھر وہ نفسیاتی بیماری، یا پھر ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور آسان آسان علاج ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بڑی اچھی خاتون نے مجھے کہا کہ مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہے، غصہ آتا ہے، یہ ہے فلاں ہے. میں نے کہا اچھا تم خود ڈائگنوز کرو کہ کیوں آپ کے ساتھ یہ اس طرح ہو رہا ہے. تو بڑا پیارا اس نے ایک مجھے جملہ بالکل آنےسٹلی بتایا، میرا یہ حال ہے کہ پتا بھی کھڑکے تو دل میرا دھڑکے، ہر ایک کے معاملے میں مجھے بس یہ ہے کہ مجھے علم ہو. اور ظاہری بات ہے جب آپ اتنی چیزوں میں انوالو ہوں گے تو آپ کو نہ جذباتی طور پر، نہ جسمانی طور پر، نہ روحانی طور پر جو ہے صحت مندی کے لیے موقع ملے گا، اپنی ریپیر کے لیے نہیں. کیونکہ آپ تو ہمیشہ ایموشنل رولر کوسٹر میں ہی ہوں گے. تو نیچرلی پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ سکون اور اطمینان زندگی سے ختم ہو جائے گا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن میں جو آیتیں، یہ ہمارے لیے بہت خوبصورت
جو ہے ایک پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم دیکھیں کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے، اور اس کو سوشلی، ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی، اسپریچولی، اپنی اندر کی دنیا، اپنے باہر کی دنیا، ان سب کی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں آل عمران میں کہ جنتیوں کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، جن کے لیے جنت تیار کی جا رہی ہے، کہ وہ غصے کو گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں۔ کاظم کہتے ہیں کہ گھونٹ گھونٹ کو پینا، جس طرح ہم پانی کو کہتے ہیں نا، او یہ بڑا اچھا ڈرنک ہے، مجھے لیٹ می سپ سو دیٹ آئی کین فیل اٹ۔ تو غصے کو بھی اگر ہم بتدریج پیتے جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر بلاسٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم رسپانس دینے کے قابل ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے محسنوں کو بہت پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اس طرح اللہ نے ان لوگوں کو جاہل کہا ہے جو بلا وجہ کی بحث کریں، اور اس وقت ہمیں غصہ آ رہا ہو۔ تو آپ دیکھیں سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاہل اگر منہ لگے تو کہہ لو قالو سلاما۔ تو بڑے دو خوبصورت الفاظ ہیں، مرو کراما اور قالو سلاما، یعنی مرو کراما، تکریم کے ساتھ ٹرن کر جاؤ، وہیں مڑ جاؤ، ایسے بن جاؤ جیسے کہ جانتے نہیں۔ تو یہی جو فزیکل سٹیٹ چینج ہوئی، اور آپ نے اپنی سیلف رسپیکٹ کی، کہ اپنے آپ کو کہا کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ یہ اتنی بدتمیزی کرے، لیکن میری عزت، میرا وقار اس قابل نہیں کہ میں اس طرح رسپانس دوں، ریئیکٹ کروں۔ اور سلامہ تو بس پیس بی اپون یو، سلام، آپ نے السلام علیکم کہا، خاموشی اختیار کی اور گزر گئے۔ اور پھر غصے کو سورہ شورہ میں کہ یہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام مومنوں کی نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت احادیث ہے، ہم نے ابھی دو کا ذکر کیا، اور ایک بہت پیاری ہے کہ اگر تم میں سے کوئی غصے میں ہو تو فل یسکت، سکوت میں آ جائے، یعنی خاموش ہو جائے۔ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ تو آپ دیکھیے فزیکل سیلف کنٹرول، زبانی سیلف کنٹرول، ایموشنل سیلف کنٹرول، اور یا پھر فزیکل کے غصے میں ہو تو بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، پوزیشن بدل لو۔ آج ہماری فزیولوجی چینج ہوتی ہے، ہماری فزیکل سٹیٹس چینج ہوتی ہے، تو ہمارے پورے انٹرنل میکینزم پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، جو ابھی ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ اور ایک غصہ جو ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور یہ حدیث کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ تو غصے کو قابو کرنا دراصل ہمارے دل کی صفائی میں، ہماری عقل کی بلوغت میں، میچورٹی میں، ہمارے جذبات کی پختگی میں، ہمارے ایمان کی گہرائی میں، ہمارے اخلاق کی بلندی میں بہت سازگار ہے۔ آج کل اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں بھی بہت غصہ ہے، تو تھوڑا سا اس پر بھی ہم دیکھ لیں اور دیکھیں کہ کس طرح ہم ریکگنائز کر سکیں کہ یہ اظہار کس طرح کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل چڑچڑا پن ہے، تو یہ آپ کی وجہ سے نہیں، لیکن زیادہ اسکرین ٹائم جو آپ نے ان کو مہیا کیا ہے، تو یہ چڑچڑا پن پیدا کرتا ہے، جو غصے کی ایک قسم ہے۔ جاریت، آج کل بچے بڑے وائلنٹ ہو گئے ہیں، وہ مرنے مارنے پہ، گالی گلوچ پہ، ہاتھ اٹھانے پر، رونے پہ، دھونے پہ، دروازے کو بند کرنے پہ۔ کیوں یہ سب کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک کمفرٹ زون میں رکھتے ہیں، لیکن وہاں وہ انتہائی وائلنس دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ گیمز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ پر تشدد مواد بھی ان کے اندر بڑا اگریشن اور وائلنس پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ لے لیں ان سے، یا آپ کو کسی چیز سے منع کریں، تو آج ایک مدر کا مجھے فون آیا تھا کہ 6 سال کے بچوں کو ڈپریشن ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اتنا پریشر ہے۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں وہ کارٹون ہے، لیکن وہ کارٹون ان کو غصہ دلا رہا ہے، مایوسی میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس کے پاس یہ ڈریس ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ لنچ باکس ہے، میرے پاس نہیں ہے، اسکول جانے کے لیے اس کے پاس، اس نے $60 کی پانی کی بوٹل خریدی ہے، میری امی مجھے $5 والی دلا رہی ہیں، اس کے پاس
نائکی کے جوتے ہیں، میری امی ابا مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دس $20 شوز از انف، یا کوئی بھی برانڈ نہیں ہے، یہ بھی اچھے جوتے ہیں. تو وہاں سے کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کے اندر یہ مایوسی اور غصہ اور وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ ایموشنلی اتنے ویک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ جہاں وہ آپ سے ناراض ہوئے وہ میڈیا میں لگ گئے، اور میڈیا ان کو ایک ایموشنل سپورٹ دے رہا ہے. تو کس طرح فرار کی راہیں اور غصے کی راہیں ہمارے بچوں کے لیے کھل چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے. بس جب تم میں سے کوئی غصے میں آئے تو چاہیے اس کو کہ وضو کرے، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو جب بھی غصہ آئے سوچیں کہ اس وقت اینگر جو ہے وہ ڈینجر میں تبدیل ہو گیا ہے، اور جو ڈینجر ہے وہ فائر کا ہے، اور جو فائر ہے وہ آگ کی طرف لے جاتی ہے. اور شیطان جو ہے مجھ سے اسی لیے ناراض ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مٹی کو آگ پر ترجیح دی تھی. تو میری کانسٹیٹیوشن میں، میری جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مجھے کنسٹرکشن کی ہے، اس کی جو ہے کانسٹیٹوئنٹ میں پانی ہے اور مٹی ہے. تو آئے میں پانی سے اپنے آپ کو پی کر، یا پانی اپنے آپ پہ ڈال کر، یا اسی لیے وضو کر کے اس آگ کو میں بجھاؤں. تو دوسرے کو فوکس کرنے کے بجائے انٹرنل انشاءاللہ ہم فوکس کرتے ہیں. اب ہم کس طرح غصے کو قابو میں پا سکتے ہیں؟ کچھ تھوڑے تھوڑے سے ہم ٹیکنیکس دیکھ لیتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ پریکٹس کریں گے پھر، کہ کم سے کم غصے میں ہم بولیں. فلیسکت، پانی ڈالیں. اللہ کے نبی نے کہا وضو کریں. پانی جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے، غصے کو کم کرتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ سے نے فرمایا کہ اگر بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو لیٹ جاؤ، یا کمرے سے نکل جاؤ. یعنی اپنی جسمانی حالت کو چینج کریں، کیونکہ جسمانی حالت کو چینج کرنے سے ہمارے اندر جو ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر غصے کے عالم میں کچھ اور ریلیز ہوں گے، اور جسم کو تبدیل کرنے میں کچھ اور ریلیز ہوں گے. تو یہاں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ بچہ ہے، تو یہ اگر آپ دیکھیے کہ پوزیشن چینج ہوتی ہے تو ایک چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. تو اسی لیے جب بچے بھی بزی کرنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں وہ رو رہے ہیں تو ہم ان کو ایکٹیویٹی چینج کر دیتے ہیں. یہی چیز ہم اپنے اوپر اپلائی کریں. پھر اسی طرح اگر جا کر سو جانے میں، لیٹ جانے میں ہمیں سکون ملتا ہے، ہم یہ کریں جو جو چیزیں اویلیبل ہیں. کچھ نہیں تو آپ پانی سے ہاتھ دھو لیں، یا پلانٹنگ شروع کر دیں، کوئی گملہ اپنے کچن میں رکھ لیں. ایک پودے کو ہاتھ لگانے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، اس طرح اس ماحول کو جب چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اور نماز اور ذکر میں ہم انشاءاللہ مبتلا ہوتے ہیں اور گہری سانسیں لیتے ہیں، جس کو ابھی میں آگے انشاءاللہ ذکر کرتی ہوں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک غصہ جس کو ہم سمجھ رہے تھے گھنٹوں ڈپریشن میں یا غصے کی حالت میں ہمارا پورا دن خراب کر دے گا، ہم پورے دن کہیں گے آج مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا، آج میں غصے میں ہوں، خواہ مخواہ میرے منہ نہ لگنا. اور ہم بلا وجہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت نقصان میں وہ شخص ہے جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں. اور اگر ہم صبح اور شام کو بھی ایک جیسا کر دیں کہ جو ایک سٹیٹس موڈ میں ہوں، غصے میں ہوں، اور وہی موڈ ہم آخر میں لیتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو موڈ ہے ہمارا MOOD، وہ کیا بن جاتا ہے اگر اس کو الٹا پڑھیں؟ ڈوم، DOOM. یعنی کہ ہماری خوش قسمتی کہیں خسارے میں تبدیل نہ ہو جائے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس حالت میں ہی ہو تو تم مومن جو ہے اس کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ تو ہمیشہ ایک گروتھ میں ہوتا ہے. تو پھر وہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان ہمیں خود ہو رہا ہوتا ہے. تو جو خاموشی کا رسپانس ہے وہ ہماری کمزوری نہیں. ہم کہتے ہیں کہ میں بڑا اس کو جواب دے سکتی تھی لیکن میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، اس وقت بھی ہم بڑے غصے میں ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ غصہ تو دراصل اسمائل ہے، ایک شفا بخش ہمارا رد عمل ہے. یہ ہماری ایک ایسی اسٹرینتھ ہے کہ جو ہماری دشمن کے پاس، یا جو ہمارا دوست بھی ہے لیکن مجھے غصہ دلا رہا ہے، یہ اس کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے. اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو جو ہمارے دماغی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں
تو وہ ہمیں ایڈرینالن ہوتا ہے اور وہ ہمیں ہائپر کر دیتا ہے. لیکن جب ہم سائلنس میں جاتے ہیں تو وہ ہمارا جو برین کا ایمگڈالا حصے کے بجائے اب جو ہمارا جو آگے کا پری فرنٹل کارٹیکس جو ہوتا ہے، جو ہمارا تھنکنگ سینٹر ہوتا ہے، جس کو اللہ نے پہلی سورہ علق میں فرمایا کہ ناصیت الکاذبہ، کہ جو ابو جہل اور ابو لہب جو یہ آگے کے دماغ سے سازشیں بناتے تھے، جو عقل و شعور کا دماغ ہے، تو وہ جو ہے ہم اس سے سوچنے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کنٹرول دے دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ تھم جا غصے کو، تو سوچو سوچو. تو یہ تدبر ہوتا ہے، یہ تفکر ہوتا ہے جو ہماری جذباتی کیفیت سے ہمیں شعوری طور پر عقل کو استعمال کرنا سکھاتا ہے. اس طرح جو ہمارے ہارمونل رسپانس، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، کہ یہ جو ہے تھمتے ہیں اور سائلنس، خاموشی جو ہے ان کے امپیکٹ کو کم کر دیتی ہے. اور ہماری جو بریدنگ ہوتی ہے، تو سائلنس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہماری سانسیں جو غصے میں تیز تیز چل رہی ہوتی ہیں، تو ہم ایک ٹھنڈا پہلے سانس لیتے ہیں، جس کی ابھی انشاءاللہ میں آپ کو ٹیکنیک بھی بتاتی ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اب اپنے اندر کی دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. باہر کی دنیا تو غصہ دلا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے دل میں گڑبڑ ہو رہی ہے، میرے بلڈ پریشر میں گڑبڑ ہو رہی ہے، میری بریدنگ اتنی تیز ہو گئی، اور میں اپنے آپ کو آکسیجن سے ڈپرائیو کر رہی تھی. لیکن اب جب میں کام ہوں تو پھر میں اپنے آکسیجن کو ایک گہری سانس، کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو زندہ کیا ہوئے، مبارک. جب لوگوں نے کہا کہ مبارک یہ بچی پیدا ہوئی، بچہ پیدا ہوا، تو دراصل مبارک ہو، اس نے دنیا میں یہ سانس لی. اس سانس کی برکت سے ہم زندہ ہیں، اور اس کی برکت اور اس کی رحمت کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. تو ہمیں اپنی اس بریدنگ کو بھی انشاءاللہ ٹھیک کرنا ہے. اور یہ ہمیں فطری بریدنگ ہمیں کامنس سکھائے گی اور سیلف اویئرنس سکھائے گی، اور ہمیں ایک وہ اسپیس دیتی ہے، گہری سانس، کہ ہم اپنے آپ پر ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. اور پھر غصہ کس بات پہ آ رہا ہے، مجھے بدتمیزی دوسرا کر رہا ہے، سزا میں اپنے آپ کو دے رہی ہوں. بچہ ہوا ہے، غلط کام کر رہا ہے، یہ تو اس کی ایج ہے. سمجھانے کے بجائے میں اس کو بتا رہی ہوں کہ کمزور پر چڑھائی کرنے کے لیے غصے سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں ہے. تو میں تو اس ایک مزید فیوچر کے لیے غصے والا شخص، جو آج معاشرے میں جو غصہ ہے، جو لڑائیاں ہیں، جو گاڑیوں سے نکل کر ایک راہگیر کو پیسے کے بل پر دبا دیا، کیوں؟ یہ سیکھا کہاں سے؟ یہ آیا کہاں سے؟ ایک غریب آدمی ہے، وہ خودکشی کر رہا ہے، یا وہ باہر جا کے ڈنڈے سے دوسرے کی گاڑی توڑ رہا ہے، تو یہ اظہار کس طرح سیکھا اس نے، کہاں سے آیا؟ کیونکہ اسے ڈیلیٹ رسپانس سکھایا ہی نہیں گیا. تو ایک لمحے کے لیے آپ دیکھیں کہ سانس، فطرہ کی جو بریدنگ اللہ نے ہمیں دی، ایک بچہ گہری سانس لیتا ہے، گہری نیند سوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کی نیند کچی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کی سانسیں جو ہوتی ہیں اس میں ایک شیلونس آنے لگتی ہے. تو اس پر ہم غور کریں، اور اب ہم دیکھیں کہ غصہ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم نام لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پانی لیں، خاموشی سے بیٹھیں، وضو کریں، اور پھر اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور کچھ فوکس نہ کریں سوائے اپنی سانس کی اور اللہ کے. ایک گہرا سانس لیں، بالکل گہرا، سلولی، بالکل اپنی ناک کے ذریعے، اور صرف یہ کہ آگ تو، غصہ تو شیطان ہے، اور میں تو رحمان کی بندی ہوں، اور غصہ مجھے بھڑکاتا ہے، اور قالو سلامہ مجھے اللہ کا نام یا سلام یاد دلاتا ہے. اے اللہ، مجھے وہ سکون اور وہ سلامتی عطا فرما. اور پھر اس گہرے سانس کو روک کر تھوڑی دیر، 4 سیکنڈ بھی روکیں، اور یاد کریں وہ منظر کہ ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا.
غم نہ کر، غم بھی غصے کی ایک قسم ہے، خوف بھی غصے کی ایک قسم ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ، جو بھی ہے سانس پر فوکس کر کے آپ کہیں، آپ پھر خاموشی کے ساتھ بریتھ آؤٹ کریں، آپ دیکھیں گے کہ وہ نفرتیں، وہ غصہ، وہ تمام چیزیں نکل جاتی ہیں، اور یہ ریپیٹ کرتے رہیں یہاں تک کہ ایک وہ غصے کی حالت کم ہو جائے، اور ہم اپنے فوگی دماغ سے، ایک دل پر ایک غلاف چڑھ گیا ہوتا ہے، ایک ذہن پہ ایک فوگ آ رہا ہوتا ہے، ایک دھواں، جس طرح کہ آگ لگتی ہے اور آگ جب بجھائی جاتی ہے یا آگ میں ایک دھواں ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا ہے، تو اللہ کا نام اور خاموش رہنا یا پانی استعمال کرنا، اعوذ باللہ پڑھنا، وہ فوگینس کو ختم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہم اس دنیا میں اپنے گھروں میں امن، سکون، خوبصورتی لے کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیاری یہ دعا سکھائی ہے ہمیں: اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اے اللہ میرے دل کا غصہ دور فرما دے، اے اللہ مجھے گمراہ کن فتنوں سے بچا لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کو اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔